मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। माँ और बाप को पालना, आजकल हमारी यंगस्टर में ही माँ बाप से रिश्ता खत्म होता जा रहा है। आपको मैं अजीब बात बताऊं, देखो मेरी दुनिया में बड़ी ट्रैवलिंग होती है, इतना बेवकूफ मैं हूं नहीं जितना नजर आता हूं। लोग समझते हैं 4 शादियां की हैं तो दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान यही है, और 19 बच्चे हैं तो सबसे बेवकूफ आदमी यही है। इतना नहीं हो जितना आप समझते हो। दुनिया में पता है क्या हो रहा है? हुकूक की बातें, हुकूक, राइट्स, आजकल बहुत सारे राइट्स की बातें हो रही है ना, जानवरों तक के हुकूक। साइंसदान ना जब खला में किसी को भेजना होता है ना चांद वान पे, तो पहले बंदरों पे और चूहों पे तजर्बा कर रहे होते हैं। पहले इसको बंदर को भेज के देखो बच के आ गया तो फिर हम भी ट्राई मारेंगे। सारे तजर्बे इंसानों से पहले किस पे होते हैं? जानवरों पे, चूहों पे, बंदरों पे। तो एक जानवरों के हुकूक की एक तंजीम ने ना रशिया में, जब ये नासा वालों ने जो रशिया के जो खला में भेजने वाले साइंसदान हैं, उन्होंने बिन मांस वगैरह पे तजर्बे किए, तो जानवरों के हुकूक की तंजीमें खड़ी हो गई कि स्टॉप किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मारना, क्योंकि बहुत से गए ऊपर, उनका इन्ना लिल्ला हो गया। बंदर को भेजा, वो शाटी हो गया मार्केट से ना, वहां उसका दम घुट गया, क्या हो गया। एक बिन मानस बच के आया था तो उसको फिर उन्होंने 10 साल तक रखा, उसकी बड़ी सेवा की कि ये जिंदा बच के आ गया है। तो उस पे लोगों की तंजीमें निकल आई थी कि जानवरों को कत्ल करना छोड़ दो। तो जानवरों के हुकूक के लिए तंजीमें बनी हुई है या नहीं है? कराची में इतने कुत्ते, कुत्तों के 12-12 बच्चे पैदा होते हैं, और दे दनादन, और सब कुत्ते ही होते हैं। या तो कोई और मखलूक हो रही होती तो चलो ठीक है, जितने बच्चे होंगे भी सारे क्या? कुत्ते। मैं बहुत इस पे मैंने आवाज उठाई थी, भाई इतने पैदा हो रहे हैं, तो किसी ने मुझे बोला जानवर है उसकी नस्ल पैदा हो रही है तो आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा पैदा कुत्ते हो रहे हैं ना, यानी अगर कुत्ते से कुछ और मखलूक पैदा हो रही होती तो हम इस पे मशवरा कर लेते। 2-4 कुत्ते भी काफी होते हैं टेंशन देने के लिए। यहां कुत्तों की एक पूरी नस्ल पैदा हो रही है, और इंसानों की नस्ल रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग वालों की पूरी तंजीमें, अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं इस पे। कुत्तों को फ्री हैंड दिया हुआ है। कुत्तों की वजह से लोगों की टांगें टूट रही हैं। अब तो कुछ कम हो गए, बहुत ज्यादा थे, अब भी बहुत हैं। आबादी के लिहाज से बहुत ज्यादा है कुत्ते हमारे शहर में, कराची में हाल खराब हुआ है। तो उस वक्त तो बहुत वाकयात होने लगे थे, बाइक जाके टकराई, टांग टूट गई, पागल कुत्ते ने काट लिया, बच्चा मर गया, वगैरह वगैरह। तो मैंने उस पर मुहिम चलाना शुरू की, भाई इन कुत्तों को मारो। तो मुझे लोगों ने आके कहा कि जो जानवरों के हुकूक की तंजीमें आपके खिलाफ केस कर देंगी, एक कुत्ता भी आपने मार दिया और वीडियो बन गई ना, गए। तो इससे पता चलता है भाई कुत्तों के हुकूक के मुहाफिज भी दुनिया में बोलो हैं। इस पे तंजीमें बनी हुई हैं, और इसमें इनको बहुत करोड़ों डॉलर मिलते हैं इनको इस पे खर्च करने के लिए। बच्चों के हुकूक की तंजीमें भी हैं, बहुत सख्त हुकूक हैं बच्चों के, होने भी चाहिए। कारी साहब ने बच्चे को मार दिया, जेल हो गई, होनी चाहिए, बिल्कुल, हम भी इसके कायल हैं। इस्लाम में तो बच्चों के बहुत हुकूक हैं भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की अनस इब्न मालिक 10 साल, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल में कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, और कभी डांटा तक भी नहीं। जायज है, बच्चा शरारत कर रहा हो तो मां बाप उठा सकते हैं हाथ उसके ऊपर, हर एक को इजाजत नहीं है। बच्चों के हुकूक की तंजीमें, खवातीन के हुकूक की तंजीमें। अब हमारे यहाँ एक वो है, वो आजकल असम्बली में गई हुई है, वो खवातीन के हुकूक की अलंबरदार बन के सारे सेकुलर कवानीन नाफिज करवा रही हैं असम्बली में, कोशिश कर रही, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है उसके खिलाफ। मोहतरमा ने कानून बनाने की कोशिश करनी है, जो मर्द अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल देगा उस इतने लाख जुर्माना और जेल। गलत है, बीवियों को घरों से बाहर निकालना अच्छा काम नहीं है, लेकिन तहकीक तो की जाए ना पहले कि इसने नाजायज निकाला है या जायज निकाला है। नहीं, तहकीक नहीं, जो भी घर से बाहर निकालेगा जेल। भाई अगर कोई माकूल रीजन थी तो फिर तो केस नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ना, खुला के नाम पे जो ड्रामेबाजी हो गई है, कोई भी औरत कोर्ट में जाए, कोर्ट खुला पकड़ा देती है। तलाक का पूरा पूरा हक औरत को दे दिया, तो बीवी और गर्लफ्रेंड में फर्क क्या हो गया? खत्म। बीवी भी जब चाहे जा सकती है, गर्लफ्रेंड भी जब चाहे जा सकती है। ये किसके हुकूक की बातें हो रही हैं? खवातीन। जो हुकूक होने चाहिए उनकी बात नहीं हो रही है, जो नहीं होने चाहिए वो दिए जा रहे हैं। अभी ये कानून पे बहस हो रही है हमारी असम्बलियों में
کہ ڈیورس کی صورت میں عورت کو آدھی پراپرٹی دی جائے. یورپ امریکہ میں ایسا ہی ہے, آپ طلاق دے دیں تو آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے. تو یہ بات چل رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے, بولیں گے یار پاگل ہوں, گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے بھائی, پھر کیا خیال ہے. اور اگر وہ ڈیورس دے گا تو کاغذ میں نہیں دے گا, ثبوت ہی نہیں ہوگا, بس وہ بول دے گا میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو اینڈ میں اس کا عورت ہی کو نقصان ہوگا. تو جائز حقوق ناجائز حقوق اس بحث میں پڑے بغیر عورت کے حقوق کی بھی تنظیمیں بہرحال بولو ہیں. آپ کو پتا ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ قرآن ہو, تمام آسمانی کتابوں نے اگر حقوق کو فوکس کیا ہے تو سب سے زیادہ کس کے حقوق پہ آواز اٹھائی ہے؟ ماں اور باپ. اور اس کے لیے دنیا میں کوئی تنظیم بولو نہیں ہے. یہ ہے مذہب کو جب سوسائٹی سے نکالو گے تو جس کا حق سب سے زیادہ ہے اس کا بالکل بھی نہیں رہے گا, اور جس کا حق سب سے کم ہے بلکہ جو حق بنتا ہی نہیں ہے وہ حقوق بھی دے دیے جائیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں بھائی, سب سے زیادہ بدسلوکی اس دنیا میں اس مخلوق کے ساتھ ہو رہی ہے جو آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں, اور وہ کون ہے؟ آپ کی ماں اور آپ کا باپ. ان سیکولر لبرل لوگوں کی زندگیوں کو جا کے دیکھو, خدا کی قسم ان کی نظر میں باپ اور ماں کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی, صرف ایٹیٹیوڈ ہے, ظاہری ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اور جس گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا, اس گھر میں باپ باپ بن کے نہیں رہتا, وہ نوکر بن کے رہتا ہے, پھر عزت ہوتی ہے. وہ کسی چیز میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا. بعض گھروں میں آپ کو نظر آئے کہ بے دین ہے لیکن باپ کی بڑی عزت ہے, اس لیے کہ باپ نے اپنی عزت ہی کھو دی ہے, وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر وہ باپ تھوڑی ہے. باپ تو ہوتا ہے جو ہمارے ابا تھے بھائی. باپ تو وہ ہوتا ہے جو جس کا آرڈر گھر میں چلتا ہو, جس کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی کام نہ ہوتا ہو. وہ والے باپ مارکیٹ سے شارٹ. ونس اپون اے ٹائم اس طرح کے ابا ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے. ابا کوئی ہے, ابا کا کام ہے کما کما کے اولاد کو کھلانا, ریٹائرمنٹ کے بعد بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنا, بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنا. اور ایک بات میں آپ لوگ سے اور بھی کہتا ہوں, دیکھو باپ جب ریٹائر ہو جائے نا اور آپ باہر جا کے کما کے بھیج رہے ہو, ماں کا بہت بڑا حق ہے, اس میں کوئی رائے نہیں ہے, لیکن پیسہ باپ کے ہاتھوں میں بھیجا کرو. لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹا ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے. باپ جس نے ساری زندگی کھلایا, پھر وہ اپنی بیوی سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, پان گٹکے کے پیسے بھی کس سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے. آج تک وہ سپیریئر تھا, وہ کھلاتا رہا. تو بیٹا جب جوان ہو گیا, وہ کما کے ابا کے ہاتھ میں دے پیسے, تاکہ وہ جیسے پہلے گھر چلا رہے تھے آج بھی وہی گھر چلائے. الگ سے سائڈ میں اما کو بھی دے وہ, تاکہ اما بھی اپنے پان گٹکے کے پیسے نکالے, وہ اما کو بھی دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو محروم کرے, ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے, لیکن گھر کا جو بیسک نان نفقہ جیسے پہلے باپ نے اٹھایا ہوا تھا, اب بھی کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا. میں نے زندگیاں دیکھی ہیں, بیچارہ ریٹائرمنٹ کے سب کچھ باپ کا کمایا ہوا ہوتا ہے, وہ سڑ رہا ہوتا ہے گھر میں, چل ہی نہیں رہی ہوتی اس کی. تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, 3 گنا حق زیادہ ہے, میٹھے لہجے سے بات کرو. لیکن سربراہ کون ہے؟ بولو نا یار. سربراہ تو باپ تھا, باپ ہی رہے گا, موت تک باپ رہے گا. اس پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, اس پہ اللہ بات کرتا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے جس ماں نے تمہیں کھلایا پلایا وہ سپیریئر ہے, جس باپ نے تمہیں کھلایا پلایا بولو وہ سپیریئر ہے. لا تقل لہما اف, اف نہیں کرنا ہے ان کے سامنے. گھر میں کس کی چلے گی؟ ان کی چلے گی. تو لیکن میرے بھائی یہ سب باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب توکل کس پہ ہو؟ اللہ پہ. اب گورا تو نہیں رکھتا, کہتے ہیں یہ پیسہ بھی کھائیں گے ہمارا اور لائف کو انجوائے بھی نہیں کرنے دیں گے, اس لیے وہ نہ بچے پیدا کرتے ہیں, نہ شادی کرتے ہیں, نہ رشتہ داری جوڑتے ہیں. ہر آدمی کی ایک لائف ہے. لیکن یہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا, اللہ نے حکم دیا نکاح بھی کرو. گورا نہیں کرتا نکاح, خرچہ بڑھ جائے گا, حالانکہ بڑھ نہیں رہا, کچھ بھی نہیں, دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا, پھر بھی وہ ڈرتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ نکاح بھی کرو اور بیوی پہ خرچ بھی کرو. اور اللہ نے کہہ دیا دیکھنے میں کیا ہے, اسباب یہ کہتے ہیں, کیلکولیٹر یہ کہتا ہے, ماہر شماریات, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو آپ یا عام اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو آپ, وہ سب کے سب یہی کہیں گے بھائی اس سے تمہارے خرچے بڑھ جائیں گے, تمہاری آمدن کم ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ,
اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ تمہیں کافی ہے, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ان یکونوا فقراء, فقیر ہوگے, یغنیہم اللہ من فضلی, نکاح کرو اللہ برکت دے دے گا مال میں. ماہر جو شماریات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں بچے پیدا ہوں گے تو آپ کا خرچہ ڈبل ہو جائے گا, تیسرا بچہ آیا اور خرچہ بڑھ جائے گا. اللہ کیا قرآن میں کہتے ہیں کہ یہاں اسباب کو مت دیکھو, نحن نرزقہم وإیاکم, ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور ہم تمہیں بھی روزی دیں گے. یہ رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. عقل پرست آدمی جو یہ سمجھتا ہے میری عقل لامحدود ہے, اس کو اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, وہ کنجوس ہی بنا رہتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا کنجوس, یہ سوال دہرایا کرو لوگوں کے سامنے, پوچھا کرو دنیا کا سب سے بڑا کنجوس کون سا ہے؟ آگے وہ جو بھی جواب دے آپ بولو جواب غلط. سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو اپنے بچے اس لیے نہ پیدا کرے کہ ان پہ خرچ کرنا پڑے گا مجھے. اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہو جس کی, بلی پہ خرچ کر لے گا, کتے پہ خرچ کر لے گا, سمجھ رہے ہو, دوست پہ خرچ کر لے گا, لیکن بچے اس لیے پیدا نہیں کر رہے ان کمبختوں کو کھلانا پڑے گا مجھے. ابے تیری نسل ہے, وہ تیرا خون ہے. جو مذہب کو فالو کرتا ہے وہ کہتا ہے نا 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 کوئی بات نہیں, رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اب سیکولر لوگ کہتے ہیں یار ان لاجیکل باتیں کر رہے ہو. آپ بولو جو بات خدا کی تعلیمات کے خلاف ہونا وہ ہے ان لاجیکل. اللہ سے زیادہ کون عقل مند ہے بھائی؟ اللہ سے زیادہ عقل کس کے پاس ہے؟ دنیا پرست آدمی کہتے ہیں ماں اور باپ کو گھر میں رکھ کے ان پہ خرچ کرو گے, لائف میں انٹرٹینمنٹ ختم ہوگی, ذمہ داریاں بڑھیں گی, آمدن یہ کھا جائیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو رشتہ داری جوڑتا ہے, قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کس پہ خرچ کریں؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ والدین. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے, تو سب سے بہترین صدقہ والدین اور بیوی بچے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے سب سے زیادہ مال تو بڑھتا ہے ان پہ خرچ کرنے سے ہے. اور کم بخت نہ شادی کر رہا ہے کہ بیوی پہ خرچ کرنا پڑے گا, نہ ماں باپ کو گھر میں رکھ رہا ہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا, نہ بچے پیدا کر رہا ہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مال بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی ان پہ خرچ کرنا ہے. تو اب آپ کے پاس بھائی اللہ ہے اور ایک طرف ماہر شماریات ہیں, تو بے عقلی کی بات یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی رائے پر, اللہ کے آرڈر پہ ترجیح دی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا. پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے روزہ رکھنے سے کمزور ہوتے ہیں, اب تو میڈیکل سائنس نے بھی کہہ دیا روزہ رکھنے سے صحت خراب ہونے کے بجائے اچھی ہوتی ہے. دنیا میں پتلاپا کوئی عیب نہیں ہے, موٹاپا عیب ہے. سمجھ رہے ہو؟ باریک باریک لوگ میں نے دیکھے 90-99 سال نکال جاتے ہیں, حالانکہ گوشت ہوتا ہی نہیں ہے. موٹے لوگوں کے لیے مسئلے ہیں. اب مجھے بتاؤ موٹاپا کھانا سے پرہیز کرنے سے آتا ہے یا کھانا کھانے سے آتا ہے؟ کھانا کھانے سے آتا ہے. تو شریعت میں کھانا زیادہ کھانے کا حکم ہے یا کم کھانے کا؟ پہلے جب علماء کہتے تھے نا کم کھایا کرو, لوگ کہتے تھے یہ کمزور کر رہے ہیں لوگ. اب میڈیکل سائنس نے بولنا شروع کر دیا ہے. آج تک آپ کو میرا خیال ہے کوئی ہسپتال میں ایسا مریض نظر نہیں آیا ہوگا جو کھانا کم کھانے سے بیمار ہوا ہو. سب بیمار کس سے ہوتے ہیں؟ پھوڑتے رہتے, کھاتے رہتے, کھاتے رہتے. ہمارے نبی کی خوراک دیکھو آپ, صحابہ کی خوراک دیکھو آپ. طعام الواحد یکفی الاثنین, نبی نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی. اور 2 وقت کا کھانا کھایا ہے ہمارے نبی نے, بلکہ آپ نے تو 2 وقت کا بھی نہیں کھایا, لیکن رواج 2 وقت کے کھانے کا تھا نبی کے دور میں. اور قرآن بھی 2 وقت کے کھانے کا تذکرہ کرتا ہے. میں بھی 3 وقت کھاتا ہوں, لیکن اسلام میں کیا ہے؟ 2 ٹائم ہے. ہم سب کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. تو اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. ہم سمجھتے ہیں سچ بولنے سے پکڑے جائیں گے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. لیکن آپ کسی جھوٹے سے پوچھو, وہ کہے گا جھوٹ کی وجہ سے میں کامیاب ہوتا ہوں, سچ بولتا تو پکڑا جاتا. اب یہاں عقل اور پیغمبر کی تعلیمات آپس میں ٹکرا رہی.
حقیقت یہ کہ جھوٹے لوگ ناکام ہوتے ہیں. جھوٹ چھپتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. جھوٹ جو ہے نا, جب آدمی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے نا تو بہت سے غلط کام وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت ساری برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں گا, پھر بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے. تو میرے بھائی, دین جو ہے نا اسلام, اللہ پہ اعتماد اور توکل کے بغیر, اللہ کو یہ والا اسلام پسند نہیں. آج ہمیں مذہبی لوگوں میں بہت حد تک داڑھی بھی نظر آ جاتی ہے, کچھ کسی حد تک نماز روزہ بھی نظر آ جاتا ہے, کسی حد تک گیٹ اپ بھی نظر آ جاتا ہے, حج عمرے بھی نظر آ جاتے ہیں. اللہ پہ توکل کرنے والے مسلمان مارکیٹ سے شارٹ. اسی توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان مالی معاملات میں بہت کمزور. بس یہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اسی توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. آپ جس دکان سے راشن لیتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے پہلی تاریخ کو اس کا بل دے دیں. لوگ نہیں دیتے, لوگ نہیں. بچاؤ پیسہ, ہو سکتا ہے وہ بھول جائے, اس پیسے سے کچھ اور پیسہ بنا لو. ڈیلے کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں پیسے سے ہم پیسہ بنا لیں گے, جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ صاحب حق کو اس کا حق وقت پر ادا کر دو, چھوڑ دو. یہاں کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ. لوگ کرتے ہیں توکل اللہ پہ. بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں کرتے. بولتے یار ڈیلے کرو, ڈیلے کرو. کل میں نے کوئی ٹیکسی کرائی ہے, تو میں ٹیکسی میں جا رہا ہوں, تو وہ ٹیکسی ڈرائیور بڑی احتیاط سے ٹیکسی چلا رہا تھا. اوبر یا کریم یا کوئی ان ڈرائیو تھی, ہمارے دوست نے کروائی تھی اپنی, تو میں نے جانا تھا کہیں. تو ہمارے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے اس ڈرائیور سے بولا لگتا ہے آپ کی اپنی گاڑی ہے. اس نے کہا میری اپنی گاڑی ہے. کہ اسی لیے اتنی تمیز سے چلا رہے ہو. آپ کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں ان ڈرائیو یا اوبر کی, جو رینٹ پہ لے کے کوئی چلا رہا ہو, تو آپ کو اس کے چلانے کے اسٹائل سے پتا چل جائے گا کہ یہ اس کی اپنی گاڑی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنی گاڑی کسی کو رینٹ پہ دے دے اور یہ امید رکھے کہ یہ مجھے کما کے دے گا. اچھا, بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو جہاں بھی اللہ کے حکم کو ہم ٹھکراتے ہیں نا, جہاں بھی اللہ کے حکم کو, اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہمارا اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لو, اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ کے خزانوں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اگر وہ ملا بھی نا آپ کو اللہ کے خزانوں سے, وہ عذاب جان بن کے, جیسے فرعون کو مل گیا تھا بہت کچھ, لیکن فرعون کی حکومت اور فرعون کی دولت عذاب جان بن کے ملی تھی اس کے لیے. آج فرعون کہتا ہوگا کاش میرے پاس نہ حکومت آتی, نہ میرے پاس دولت آتی, کاش میں غریب ہوتا, زیادہ کامیاب ہو جاتا. تو جب انسان اللہ کو ناراض کر کے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے, رشتہ داری توڑ کے, بیوہ بہنیں ہوتی ہیں ان پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے, بھائی ہوتا ہے بے روزگار اس پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے کہ کھا جائے گا یہ, تو اگر میرے بھائی کنجوسی سے پیسہ بچاؤ گے, یا تو بچے گا نہیں وہ پیسہ, اور اگر بچ بھی گیا تو وہی پیسہ سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے گا. تو اللہ سے دعا ہے, جنازہ ہے تو میں اپنے بیان کو بس ختم کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ کامل اعتماد اور کامل توکل نصیب فرمائے, اور جہاں بھی اسباب اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, اللہ اپنے حکم کو ہمیں اونچا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو منافقین جہاد میں نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے جائیں گے تو مر جائیں گے, تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ پہ توکل کرو, اگر تمہارے مقدر میں موت ہوئی نا, یدرککم الموت, تمہیں گھر میں آ کے وہ موت پکڑے گی. میں ابھی بنیر گیا ہوں نا سیلاب زدگان کی حالات دیکھنے کے لیے, وہاں لوگوں نے بتایا کہ اوپر کچے گھر بنے ہوئے تھے, سیلاب جب آیا تو وہ کچے گھر سے لوگ نکل کے کچھ لوگ پکے گھروں میں آ گئے نیچے, کہ یہ مضبوط گھر ہیں. کہہ رہے وہ کچے بچ گئے اور مضبوط گھر ٹوٹ گئے. ان کی موت ان کو کہاں کھینچ کے لائی ہے؟ کچے گھروں سے پکے گھروں کی طرف. جو کچے میں رہ گئے وہ بچ گئے, اور جو پکے میں تھے وہ مر گئے. بعض دفعہ آپ جو احتیاطی تدبیر اختیار کر رہے ہوتے ہیں, وہ تدبیر آپ کی زندگی کے بجائے موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم اسباب تو اختیار کریں گے, لیکن ہوگا وہ نہیں جو میں چاہوں گا, ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. انڈیا میں جو جہاز تباہ ہوا, وہ خاتون بچ گئی جو ایئرپورٹ لیٹ پہنچی تھی. حالانکہ کسی جگہ لیٹ پہنچنا یہ کامیاب ہونے کی علامت ہے یا ناکام ہونے کی؟ ٹائم مینجمنٹ کی جتنی ورک شاپس ہیں آپ نے یہی پڑھا ہوگا کہ ہمیشہ لیٹ پہنچنے والے لوگ ناکام ہوتے ہیں, ٹائم پہ کام کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب. کیا خیال ہے بھائی؟
اب کوئی ماں باپ بچے کو نصیحت کر رہے ہوں گے بیٹا ہر کام ٹائم پہ کیا کرو, کامیاب ہو گئے. بچہ کہے گا امی انڈیا میں وہ خاتون ٹائم پہ نہیں کام کرتی تھی اسی وجہ سے بچ گئی وہ, اس لیے یہ نصیحتیں کسی اور کو کیا کریں. کیا خیال ہے, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ وہ غلط کہے گا, اس لیے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے مکلف ہیں, ہم نے تو ٹائم پہ ہی کام کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جس کو اللہ نے کامیاب کرنا ہوگا کامیاب ہوگا, جس کو نہیں کرنا ہوگا تو اللہ کے خزانوں سے زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر حاصل ہوا بھی نا, وہی دولت وہی عزت آپ کو سانپ بن کے ڈسے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات پر اعتماد اور توکل نصیب کرے.